हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि 9वीं, 11वीं और 12वीं जमात के तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। पंजाब हुकूमत ने बोर्ड तलबा की प्रमोशन की मंजूरी दे दी। हुकूमती फैसले से 45 लाख तलबा मुस्तफीद होंगे। नोटिफिकेशन पीर के रोज भी जारी किया जाएगा। 1,10,000 तलबा का स्पेशल कैटेगरी का इम्तिहान भी लिया जाएगा। आपको बता रहे हैं 9वीं, 11वीं और 12वीं जमात के तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। पंजाब हुकूमत ने बोर्ड तलबा की प्रमोशन की मंजूरी दे दी। हुकूमती फैसले से 45 लाख तलबा मुस्तफीद होंगे। नोटिफिकेशन पीर के रोज जारी होगा। 1,10,000 तलबा का स्पेशल कैटेगरी का इम्तिहान लिया जाएगा। 9वीं, 11वीं और 12वीं जमात के तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी है। पंजाब हुकूमत ने बोर्ड तलबा की प्रमोशन की मंजूरी दे दी। हुकूमती फैसले से 45 लाख तलबा मुस्तफीद होंगे। नोटिफिकेशन पीर के रोज जारी किया जाएगा, जबकि 1,10,000 तलबा का स्पेशल कैटेगरी का इम्तिहान भी लिया जाएगा। दूसरी जानिब वाकई हुकूमत की तरफ से 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोले जाने के मुमकिन इकदाम के साथ ही सरकारी और निजी तालीमी इदारों के लिए एक और बड़ा मसला खड़ा हो गया। कोरोना के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तालीमी इदारों के हॉस्टल्स में सिर्फ 30% तलबा और तालिबात को रखने की हिदायत से तालीमी इदारे मुश्किल में पड़ गए। ज़राए के मुताबिक ज़करिया यूनिवर्सिटी समेत सरकारी और निजी तालीमी इदारों में दूसरे शहरों के हजारों तलबा हॉस्टल्स में रहते हैं और एक कमरे में 1 से 4 तक तलबा भी रिहाइश रखते हैं। लेकिन कोरोना कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तरफ से ज्यादा 30% तलबा को हॉस्टल्स में रिहाइश की इजाजत देने की हदायत ने तलबा और तालीमी इदारों की इंतजामिया को मुश्किल में डाल दिया है कि उनमें से किन तलबा को बुलाया जाए और किन को नहीं। यूनिवर्सिटी के लिए मसाइल होंगे जब हॉस्टल में बच्चों की जो तादाद है वो अगर उनको रखते हैं तो वो कंजस्टेड होती है कि कमरे में 2-3 लोग रह रहे होते हैं और वहाँ पे अगर समाजी फासले के मुताबिक आपने फैसले करने हैं तो फिर वहाँ पे आपके लिए SOP है कि 30% स्टूडेंट्स सिर्फ रखे जाए हॉस्टल में। वहाँ पे मसला होगा कि कौन से बच्चे हम रखें कौन से न रखें। दूसरी तरफ ज़करिया यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार सुहेब राशिद खान के मुताबिक यूनिवर्सिटी हुकूमती हदायत के मुताबिक नए और पहले से ज़ैर तालीम तलबा को SOPs के मुताबिक खुश आमदेद कहेगी। तलबा को SOPs के मुताबिक सहूलियात दी जाएंगी। यूनिवर्सिटी की जो एकेडमिक काउंसिल है उसकी मीटिंग होने जा रही है जो SOPs को फाइनल करेगी पूरी, और पूरी की पूरी डीन्स कमेटी और पूरे इस पे लगे हुए हैं कि ताकि जो क्लास भी शुरू हो जाए और कोविड-19 का जो ये आया हुआ है वबा इसको फैलने से और लोगों को मुतासर होने से बचाने के लिए जो भी एहतियाती तदाबीर यूनिवर्सिटी कर सकेगी जरूर करेगी। मुल्तान जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ के सरकारी और निजी तालीमी इदारों में कम अज कम 40,000 से ज़ायद तलबा और तालबात ऐसे हैं जो दूसरे शहरों से तालीम हासिल करने के लिए। आपको बताएं डीजी खान इंतजामिया ने मुहर्रमुल हराम के दौरान बनने वाले कंट्रोल रूम में फराइज सर अंजाम देने वाले मुलाजमीन की लिस्टें जारी कर दी। इन्हें जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। मुलाजमीन की हंगामी बुनियादों पर 21 से 31 अगस्त तक ड्यूटीज लगा दी गई हैं। डीजी खान इंतजामिया ने मुहर्रमुल हराम के दौरान इंतजामात मुकम्मल कर लिए। इंतजामिया ने मुहर्रम इमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम कर दिए। बनने वाले कंट्रोल रूम में फराइज सर अंजाम देने वाले मुलाजमीन की लिस्टें भी जारी कर दी गई। मुलाजमीन को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। मुलाजमीन की हंगामी बुनियादों पर 21 से 31 अगस्त तक ड्यूटीज लगा दी गई। मुलाजमीन 3 शिफ्ट्स में कंट्रोल रूम में फराइज सर अंजाम देंगे। हंगामी मुहर्रम कंट्रोल रूम में मुलाजमीन सूरत हाल को मॉनिटर करेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम कंट्रोल रूम में जिम्मेदारियां अदा करने वाले मुलाजमीन की लिस्ट जारी कर दी है। वासा ने मुहर्रमुल हराम के खुसूसी प्लान पर अमल दरामद तेज कर दिया। सिवरेज डिवीजनों की टीमें मशीनरी के हमरा 24 घंटे मुतहरिक। मजालिस के मुकामात पर छिड़काव के लिए वाटर बाउजर्स फौरी पहुंचाए जाएंगे। मुहर्रमुल हराम के दौरान जलूस के रूट्स, इमाम बारगाहों के तरफ सिवरेज लाइन्स की सफाई का अमल जारी है। टूट फूट के शिकार दर्जनों मैल होल्स की मुरम्मत कर दी गई। बहावलपुर में सफाई कंपनी की जानिब से मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से तमाम स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। 400 से ज्यादा अमला सफाई की ड्यूटियां मुख्तलिफ जलूस और मजालिस पर देगा। बहावलपुर में मुहर्रमुल हराम में सफाई के मिसाली इंतजामात करने पर सफाई कंपनी ने स्टाफ की ड्यूटियां लगा दी। कंपनी सेक्रेटरी आजम कांजू का कहना था कि यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक शहर में 69 जुलूस और मजालिस बर्पा होती हैं। जुलूस के रूट से खुसूसी सफाई की जाती है और चूने से रूट की निशानदेही भी कर दी जाती है। हर जुलूस और मजलिस पर हमारा स्टाफ तैनात होता है जो इसके इख्तिताम तक साथ ही रहता है। जुलूस के रास्ते में पानी का छिड़काव जबकि शुरका पर अर्के गुलाब का स्प्रे किया जाता है।
عاشورہ تک تمام سٹاف کی ہر قسم کی چھٹیاں منسوخ کر کے ڈیوٹی پر طلب کر لیا گیا ہے۔ ڈی جی خان میں ڈی پی او اختر فاروق کا مختلف امام بارگاہوں کا دورہ، ڈی پی او نے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈی پی او کے ڈیوٹی پر تعینات ملازمین کو الرٹ رہنے کی ہدایات، مشکوک افراد پر نظریں رکھیں، والنٹیئرز بھی پولیس کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دیں۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں ڈی جی خان میں ڈی پی او اختر فاروق کا مختلف امام بارگاہوں کا دورہ، ڈی پی او نے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ آپ کو بتائیں خانیوال یکم محرم الحرام سے امام بارگاہ زنیبیہ میں شبینات کی زیارتوں اور خصوصی دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ خانیوال سے اپڈیٹ کریں گے ندیم مغل۔ جی بالکل، دنیا بھر کی طرح محرم الحرام خانیوال میں بھی مذہبی عقیدت و احترام سے منانے کا سلسلہ یکم محرم سے جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ وہیں آپ کو پتہ چلیں کہ بارگاہ زینبیہ میں شبیہات کی زیارتوں کا سلسلہ بھی عزادار جو ہے وہ کر رہے ہیں اور خصوصی دعائیں بھی مانگ رہے ہیں۔ اس پر ہم بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ذاکر عابد حسین صاحب، ان سے جانتے ہیں۔ جی آپ سب یہ بتائیے گا کہ شبیہات کی زیارتوں کا سلسلہ جاری ہے، عزادار آ رہے ہیں، خصوصی دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، اس کی مذہبی عقیدت و احترام کے حوالے سے بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یکم محرم الحرام شروع ہو چکا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ، ہمارا مذہبی مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کو عقیدت اور سلام پیش کرتے ہیں، ان کی شہادت کو، اور ان کے ذریعے سے ہم لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور ہماری مرادیں سب پوری ہوتی ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی روزہ مبارک ہے، اس کے بعد جناب غازی عباس علمدار کا علم ہے، اس کے بعد جناب شہزاد علی اکبر، جنت البقیہ، جناب فضا، جناب مخدومہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، جنہوں نے دربار شام میں خطبے پڑھ کے یہ سنا دیا حسین زندہ ہے اور حسین تا قیامت زندہ رہے گا۔ حسین زندہ ہے تا قیامت زندہ رہے گا۔ بہت شکریہ شبیہات کی ندیم مغل، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اس حوالے سے چیئرمین پیمرا مرزا سلیم بیگ کی ایک روزہ دورے پر ملتان ریجنل پیمرا آفس آمد، ریجنل آفس پیمرا ملتان میں سٹاف اور کیبل آپریٹرز کے ساتھ میٹنگ کی۔ اس حوالے سے رپورٹ دیکھیے علی ریاض کی۔ چیئرمین پیمرا مرزا سلیم بیگ کو ایک روزہ دورے پر ملتان پہنچنے پر ریجنل جنرل مینیجر فقیر افضل معصوم نے استقبال کیا۔ چیئرمین پیمرا مرزا سلیم بیگ نے پہلے آفس کے سٹاف اور افسران سے میٹنگ کی اور بریفنگ لی، جس میں ریجنل مینیجر جنرل فقیر افضل معصوم، ڈی جی آپریشن محمد فاروق، ڈپٹی جنرل مینیجر علی رضا اور دیگر نے شرکت کی۔ ریجن میں پیمرا کے اقدامات کے حوالے سے بتایا گیا۔ گزشتہ 2 ماہ کے دوران بھاری جرمانے اور FIR بھی درج کی گئی ہیں۔ ریجنل آفس پیمرا میں چیئرمین پیمرا نے کیبل آپریٹر سے بھی میٹنگ کی۔ کیبل آپریٹرز کو ہدایات دی گئیں کہ کسی بھی قسم کے غیر اخلاقی اور شرانگیز مواد نشر ہونے پر کیبل آپریٹرز کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ محرم الحرام کے دنوں میں مذہبی رواداری کا بھی خاص خیال رکھا جائے۔ غیر قانونی اور بھارتی مواد کی روک تھام کے لیے کیبل آپریٹرز اپنا کردار ادا کریں۔ چیئرمین کمشنر بہاولپور نے ڈویژن بھر کے اسسٹنٹ کمشنرز کو غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیوں اور تعمیرات کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ نقشے کے بغیر تعمیرات اور غیر منظور شدہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے رپورٹ کمشنر آفس بھجوانے کا حکم دے دیا۔ بہاولپور میں کمشنر آصف اقبال چودھری کی زیر صدارت ڈویژن بھر میں غیر قانونی کالونیز پر جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں کمشنر نے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ غیر قانونی کالونیز میں لین دین کو فوری روکنے کے اقدامات اٹھائے جائیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، صوبائی وزیر خزانہ پنجاب ہاشم جواب بخش کی زیر صدارت اسموک کے تدارک کے حوالے سے ویڈیو لنک اجلاس، شہری حدود میں آلودگی کا سبب بننے والے بھٹا جات کے خلاف پنجاب بھر میں یکساں گرینڈ آپریشن کی سفارش کر دی گئی۔ وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک نے کہا کہ ایئر کوالٹی انڈیکس کو پورا سال مانیٹر کرنا چاہیے، لیڈ بیٹریوں کو جلانے والی بھٹیوں کو فوری مسمار کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کیا جانا ضروری ہے۔ تمام خشت بھٹا جات زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل ہونے چاہیے۔
میاوالی میں طوفانی بارشوں کے بعد دریائے سندھ میں چشمہ بیراج کے مقام پر طغیانی آ گئی. نشیبی علاقوں میں نچلے درجے کا سیلاب ہے. چشمہ بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب، تمام جھیلیں پانی سے بھر گئیں. چشمہ بیراج کے تمام سپیل ویز کھول دیے گئے. چشمہ رائٹ بینک کینال اور سی جے لنک کینال میں مکمل پانی چھوڑ دیا گیا. چشمہ بیراج میں پانی کی آمد 2,75,663 کیوسک ریکارڈ کی گئی. چشمہ بیراج سے پانی کا اخراج 2,69,363% ریکارڈ کیا گیا. صوبائی وزیر آبپاشی پنجاب سردار محسن خان لغاری نے ڈیرہ غازی خان کا دورہ کیا ہے. کمشنر ساجد ظفرڈال سے محرم الحرام کے انتظامات اور دیگر امور کے بارے میں بات چیت کی گئی. صوبائی وزیر آبپاشی پنجاب سردار محسن خان لغاری نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے انتظامات مانیٹر کرنے کے لیے وزراء، مشیر اور معاونین خصوصی کو ذمہ داریاں لگا دی ہیں. وزیر اعلیٰ کی مشینری سہولیات چیک کرنے کے ساتھ مقامی انتظامیہ کی معاونت بھی کرے گی. سردار محسن خان لغاری نے کہا کہ کرونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرنا ہوگا. حکومت نے جلوس اور مجالس کے لیے الگ گائیڈ لائنز دے دی ہیں جن پر عمل کرنے سے ہی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے. سردار محسن خان لغاری نے کہا کہ دسترخوانوں کی بجائے پارسل میں نیاز اور کھانا دینا ہوگا. رحیم یار خان میں ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر محمد اشتیاق کی زیر سربراہی ضلع بھر کے آرچری کلبز کا اجلاس کے شرکاء نے متفقہ فیصلے سے ڈسٹرکٹ آرچری ایسوسی ایشن کے نئے عہدیداران کا انتخاب کیا. اپڈیٹ کریں گے عامر بھٹی. بالکل رحیم یار خان میں ڈسٹرکٹ آرچری ایسوسی ایشن پہلی مرتبہ جو ہے اس کی باڈی تشکیل دی گئی ہے، جس کے صدر، جنرل سیکرٹری سمیت دیگر جو عہدیداران تھے وہ منتخب کر دی گیا ہے. ڈسٹرکٹ سپورٹ آفیسر محمد اشباق کی زیر سربراہی ایک اجلاس منعقد ہوا ہے جس میں ضلع بھر کی جو آرچری ایسوسی ایشن کے 10 سے زائد کلبز کے جو ممبران تھے وہ اس میں شریک ہوئے ہیں. سر کیا کہنا چاہیں گے، صدر، جنرل سیکرٹری جو ہے کن لوگوں کو منتخب کیا گیا ہے اور یہ پہلی مرتبہ رحیم یار خان میں اس طرح کے الیکشنز ہوئے ہیں اور اس طرح کے کھیل کے فروغ کے حوالے سے آپ کی انتظام ہے کس طرح سے اپنا کردار ہے؟ الحمدللہ ضلع رحیم یار خان میں سپورٹس ایکٹیویٹیز کے فروغ کے لیے جناب ہم ڈی سی صاحب خصوصی انٹرسٹ لیتے ہیں. اسی لیے پنجاب آرچری ایسوسی ایشن کے کہنے پر ضلع رحیم یار خان میں ڈسٹرکٹ آرچری ایسوسی ایشن کا الیکشن کرایا گیا. یہ تقریباً آپ کو معلوم ہوگا پچھلے سال غالباً ڈی سی جمیل احمد جمیل صاحب نے اپنا ذاتی انٹرسٹ لیتے ہوئے آرچری کا 5.5-6 لاکھ روپے کا سامان باہر سے منگوایا اور آپ کے سامنے اسی لون میں افتتاح کیا گیا. الحمدللہ اب سال بعد بچوں نے انٹرسٹ لیا ہے. ضلع بھر سے تقریباً 15 رجسٹرڈ کلبوں نے الیکشن میں شمولیت کی اور حسب ضابطہ طور پر انہوں نے اپنی باڈی تشکیل دی ہے جس میں صدر عباس علی اور جنرل سیکرٹری جو ہے محمد اسماعیل، اسی طرح فنانس سیکرٹری وغیرہ انہوں نے اپنی چوائس کی ہے. اور انہوں نے ایک اچھا مطالبہ کیا ہے کیونکہ یہاں پہ جب تک بہترین کوچ عنقریب انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے اور آپ دیکھیں گے وہ یہاں پہ میل فیمیل دونوں ونگ میں انشاءاللہ پریکٹس کرائیں گے اور امید ہے انشاءاللہ باقی گاؤں میں کوئی اتنا آرچری کے میدان میں بھی ضلع رحیم یار خان کے کھلاڑی اپنا نام پیدا کریں گے. بالکل باڈی تشکیل دے دی گئی ہے. الیکشن جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عامر بھٹی. آپ نے وہاڑی میں چڑیا گھر انتظامیہ کی غفلت کے باعث 8 کالے ہرن چوری. وہاڑی میں چوروں نے ملحقہ ہاکی گراؤنڈ سے نقب لگا کر ہرن چوری کیے. ڈپٹی ڈائریکٹر وائلڈ لائف ملتان نے 2 ملزمان کو معطل کر دیا. 8 افراد کے خلاف FIR درج کر لی گئی ہے. اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ روحی حافظ صالح محمد. وہاڑی چڑیا گھر میں جہاں آج صبح جو ہے وہ تقریباً 6 کے قریب کالا ہرن جو ہے وہ یہاں سے چوری کر لیے گئے ہیں اور یہ مشہور و معروف گینگ ہے جو اسلام آباد، لاہور اور دیگر علاقوں کے اندر چڑیا گھر کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ چوریاں کرتا ہے جو کہ بہت بڑی جو تعداد کے اندر جو ہے کالا ہرن جو ہے وہ چوری کرتا ہے. یہ معروف گینگ جو ہے جس کے اندر خانیوال، میلسی اور دیگر علاقوں کے لوگ شامل ہیں ان کے خلاف تھانہ سٹی کے اندر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اس وقت تقریباً 6 کے قریب جو ہے وہ کالا ہرن جو ہے وہ چوری ہوئے ہیں جبکہ ان کی غفلت کی بنا پر جو ہے وہ ایک بچہ جو ہے وہ جو ساتھ گراؤنڈ ہے، ہاکی گراؤنڈ ہے، وہاں سے وائلڈ لائف آفیسرز کو جو وہاں سے مل چکا ہے. ذرائع کے مطابق یہاں جو اس کے جو تقریباً 2 ملازمین ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائی جا چکی ہے. جو 2 ملازمین کو جو ہے معطل کر دیا گیا ہے جبکہ ڈپٹی ڈائریکٹر وائلڈ لائف آفیسر ملتان کی طرف سے اس وقت جو ہے وہ انکوائری ٹیم جو ہے یہاں پہ موجود ہے اور انکوائری کر رہی ہے اور باقیہ جتنے بھی ملازمین ہیں ان کے خلاف جو ہے محکمانہ کارروائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے.
یہ گینگ جو ہے وہ متعدد چوریوں کے اندر، متعدد وارداتوں کے اندر پہلے بھی پولیس کو مطلوب تھا. اب وہاڑی چڑیا گھر کے اندر جو ہے تقریباً 6 کے قریب جو ہے کالا ہرن جو ہے وہ یہاں سے چوری کیے گئے، جن کی FIR جو ہے تھانہ سٹی کے اندر درج کر لی گئی ہے. یہ 6 ملزمان ہیں جو نامی گرامی ہیں، خانیوال، میلسی اور دیگر علاقوں کے اندر جو ہے مقدمات یہ درج کر لیے گئے ہیں. حافظ سالم محمد، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے. آپ کو بتائیں ڈی ایس پی لیگل ملتان حاکم علی نول کی ڈسٹرکٹ نائب کورٹ سے میٹنگ. سینئر نائب کورٹ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر محمد ظفر اقبال موجود تھے. نائب کورٹ عدالت میں پولیس کی نمائندگی کرتا ہے. ڈی ایس پی لیگل نے مزید کہا کہ ریکارڈ عدالت پیش نہ ہونے سے متعلق آگاہ کیا جائے. شہادت کے لیے غیر حاضر افسران سے متعلق رپورٹ کریں. ڈی ایس پی لیگل ملتان حاکم علی نول کی ڈسٹرکٹ نائب کورٹ سے میٹنگ ہوئی. ملتان میں سینئر نائب کورٹ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر محمد ظفر اقبال بھی موجود تھے. ڈی ایس پی کا کہنا تھا کہ نائب کورٹ عدالت میں پولیس کی نمائندگی کرتا ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پنجاب ٹیچرز یونین کے وفد کی ڈی یو ایلیمنٹری مردانہ سے ملاقات. رحیم یار خان میں وفد نے خواجہ صفت حسین کو اساتذہ کے مسائل سے آگاہ کیا. ریٹائرڈ اساتذہ پینشن کیس، الاؤنس، خستہ عمارت پر مشتمل مراسلہ بھی پیش کیا گیا. ڈی یو ایلیمنٹری کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی. تو آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب ٹیچرز یونین کے وفد کی ڈی ای او ایلیمنٹری مردانہ سے ملاقات. وفد نے خواجہ صفت حسین کو اساتذہ کے مسائل سے آگاہ کیا. ریٹائرڈ اساتذہ پینشن کیس، الاؤنس، خستہ عمارت پر مشتمل مراسلہ پیش کیا. ڈی او ایلیمنٹری کی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.